مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے آج کے بانیان افطار اور بانیان جشن چودھری امانت علی ڈوگا و اہلیہ کے مرحومین مرحومات اور علی فرحان اور ان کی اہلیہ کے جمی مرحومین مرحومات اور آپ سب کے حاضرین، ہم سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والقرآن والنظر والتجمع والمحفل بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। काबिल क़दर मोमिनीन व मोमिनात जनाब चौधरी अमानत अली डोगा साहब, अली फरहान साहब और उनके अहले खाना की तरफ से, चौधरी फैमिली की तरफ से मुनक़िदा आज का जो पाकीज़ा जश्न है, इसमें हमने दो फतहों का जिक्र करना। एक 16 की फतह है जो कल का दिन था, उसका नाम है फतह मक्का। फतह मक्का जो हुई वो 16 रमजान को। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्मा निअमतहु अलैका। और आगे कहता है व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। ये जो फतह मक्का है इसकी भी बड़ी खुसूसियत है। और आज का जो दिन है ये फतह बदर है। ये लफ्ज बदर नहीं, ये मस्जिद बदर है। ये जो मस्जिद है ये बदर है, मगर जंग बदर थी। ये जो हमारे दोस्त हैं ना इमाम अब्दुल्ला दानिश, उनकी जो मस्जिद है उसका नाम अल बदर है, मगर जो जंग है जंग का नाम बदर है, बदर नहीं। जी हाँ, तो जाहिर है कि अल महदी का यही नारा है कि इंफॉर्मेशन भी मिले, रिफॉर्मेशन, फजाइल भी हो, इस्लाह भी, गुफ्तार भी हो, किरदार भी हो, शान भी बयान हो, फरमान भी बयान। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये दो फतेह हैं जिनका आज हमने जिक्र करना है, क्योंकि कल जाहिर है हम जुलूस में थे तो कल फिर हमने इसको ड्रॉप कर दिया था। तो कल वाला भी टॉपिक आज पढ़ रहे हैं और आज वाला भी आज पढ़ रहे हैं। कल तो माशाल्लाह जो जुलूस निकला है उसने सारी फतहों की अक्कासी कर दी है। अल्लाह ताला बानियाने जुलूस को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन्होंने न्याज दी थी कल की उनको भी अल्लाह जज़ा दे, पढ़ने सुनने वालों को भी, नोहे पढ़ने वालों को, मातम करने वालों को, दूर नज़दीक से आने वालों को मौला अली के सदक़े में अल्लाह अजर जज़ील मरहमत फरमाए। आज का जो जश्न है इसमें दो तस्करे करने हैं, जैसे इब्तिदा में अर्ज किया है। पहला तस्करा तो करना है फतह मक्का का। समझ लीजिए कि यह फतह मक्का क्यों नहीं पढ़ी जाती। मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, किसी मस्जिद में आप $5000 दे के फतह मक्का रखवा लें, कोई नहीं रखेगा। आप $10,000 दे दें, फतह मक्का कोई नहीं रखेगा, इसलिए कि फतह मक्का पोले खोलने वाली फतह का नाम है, इसलिए फतह मक्का कोई नहीं रखेगा। फतह बदर भी कोई नहीं रखेगा, उसकी भी मैं वजह बयान करूंगा। तो फतह मक्का दर असल है क्या? फतह मक्का खानदान यजीद पर खानदान रसूल की फतह का खुल्लम खुल्ला ऐलान था। जब अबू सुफियान और उसका खानदान हर शरारतो, हमाकतो, हरकत करके नाउम्मीद हो गए तो उन्होंने मजबूर होकर ऐलान किया, सरेंडर किया कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम नारे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लगा लें। तो ये सब ने लिखा है, यानी शिया और सुन्नी सब ने। जहां फतेह मक्का, इस पर तो बड़ी किताबें लिखी गई हैं फतेह मक्का पर, और इसकी जो तफसीर है सूरह फतह जो है ये खुद फतेह मक्का ही की तो का जिक्र है। ये पूरा का पूरा फतेह मक्का का जिक्र है। सूरह फतह नहीं है, सूरह फतह। जरा ये भी बयान करना भी बहुत जरूरी है। अरबी में, फारसी में फतह है, उर्दू में फतह हो जाती है। तो उर्दू में आप फतह कहते भी रहें तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे अरबी में बदर है, उर्दू में बदर है। अगर आप उर्दू में बदर कह भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। मकसद आपका भी वही है कि जिस जंग में यजीद के खानदान की पसपाई हुई थी, आप भी उसी जंग ही का जिक्र कर रहे हैं।
تو یہ دونوں جو فتح ہیں دراصل یہ دونوں پسپائی ہے یزید کے خاندان کی. ایک ذرا دیر سے ہوئی، ایک ذرا جلدی ہو گئی. ایک تو جیسے ہی مدینے میں آئے مسلمان تو فوراً ہو گئی بدر والی، اور دوسری ذرا دیر سے ہوئی. تو یہ بہت سارے راوی جنہوں نے ہزاروں حدیثیں حضور سے کوٹ کیے ہیں وہ بادل نخواستہ فتح مکہ کے دن تو مشرف بہ اسلام ہوئے تھے، اور فتح مکہ کے بعد حضور کل زندہ ہی کتنے رہے ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ڈیڑھ پونے دو سال میں یہ 36,000 حدیث حضور سے سن کیسے لی، حافظے میں کیسے رکھ لی، سنبھالی کن کاغذوں میں، وہ دفتر کہاں پر موجود ہے. فتح مکہ آخری سالوں میں ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو ایک ہی حج کیا ہے اور وہ حجۃ الوداع ہے، اور اسی کے بعد حضرت کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو گویا اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ پورا سال بھی نہیں بنتا ہے اس ٹینیور کا. 1.25 سال ٹوٹل بنتے ہیں. 1 سال بلکہ اس سے بھی کم میں اتنی جو حدیثیں لکھی گئیں، یہ ایک جعل سازی کی بین دلیل ہے کہ اتنی حدیثیں نہ تو کہی جا سکتی ہیں، نہ لکھی جا سکتی ہیں، نہ کوٹ کی جا سکتی ہیں. فتح مکہ میں ہوا یہ کہ دراصل جو خاندان یزید تھا جب وہ پسپا ہو گیا ہر طرف سے، تو ابو سفیان نے فتح مکہ کے دن ویلکم کہا مسلمانوں کو کہ ہم آپ کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، ہم ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، چاہو تو ہمیں تم گرفتار کر لو. مسلمانوں نے بھی ان کو گرفتار کر لیا، باقاعدہ اریسٹ کر لیا. خاندان یزید پورا کا پورا اور ابو سفیان کا سارا خاندان اریسٹ ہو گیا. جب اریسٹ کر کے حضور کے سامنے لائے تو حضور نے سوال کیا ابو سفیان سے اور اس کے پورے خاندان سے، کیف تجدونی، مجھے تم کیسے سمجھتے ہو، میں کیسا انسان ہوں؟ تو کہنے لگے انت الکریم ابن الکریم، آپ تو شریف ہیں، شریف زادے ہیں. سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ان سب کے ہاتھ کھلوا دو، آج میں سزا دینے نہیں آیا ہوں بلکہ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے لیے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اچھا، یہ قرآن مجید میں مہاجرین اور انصار کی بڑی تعریف ہے. مہاجرین کی بھی جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور انصار کی بھی جو انصار مدینہ تھے. ہمارے کچھ لوگ بھولے بھی بہت ہوتے ہیں کہ انصار سے وہ انصاری نکلتا ہے، تو کچھ انصاری کوئی اور شعبے والے تھے تو کہہ لیں گے سارے مدینے والے انصاری تھے. خدا کا خوف کرو بھائی، وہ دوسرے انصاری تھے بیچارے، یعنی مدد والے انصاری تھے، کپڑا بننے والے انصاری نہیں تھے، یمن انصاری. تو خیر وہ قرآن نے بڑی تعریف کی ہے مہاجرین کی بھی اور انصار کی بھی، اور ان کو السابقون میں والسابقون من المہاجرین والانصار، ان کو کہا ہے کہ وہ سبقت والے ہیں. انصار نے بھی پہلے اسلام قبول کر لیا. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، جو پہلے اسلام قبول کرتے ہیں وہ محسن ہیں اور ان کو پہلے جنت میں جنات نعیم میں داخل کیا جائے گا. تو یہ جیسے ہی انہوں نے توبہ کی اور فتح مکہ میں ان کو آزاد کر دیا گیا تو انہوں نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے کہ نحن فی جنات النعیم. خاندان یزید نے کہ ہم بھی آج جنات نعیم میں آ گئے. حضور نے فوراً کہا لستم من المہاجرین بل انتم من الطلقاء، تم مہاجرین میں اپنے آپ کو شمار نہ کرنا، مہاجر وہ ہیں جنہوں نے اوائل میں مجھے مانا ہے، تم نے تو باطل ناخواستہ اسلام قبول کیا ہے، تم ہمارے آزاد کردہ غلام ہو سکتے ہو، جنتی نہیں ہو سکتے. یہ فتح مکہ. نعرہ حیدری،
اور یہ نانا نے کہا تھا مکے میں، اور نواسی نے کہا دمشق میں۔ نواسی نے دمشق میں یزید کے سامنے جب یزید نے یہ کہنا چاہا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، نحن ابناء اعمامکم، ہم اور آپ رشتہ دار ہی تو ہیں، اس وقت بی بی زینب نے وہی لہجہ اختیار کیا جو رسول کا لہجہ تھا مکے میں۔ بی بی کہتی ہے اسکت یا یزید، خبردار اے یزید، اپنے آپ کو ہمارا رشتہ دار نہ کہے، بلکہ تو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے، یعنی آزاد کردہ غلام بھی نہیں ہے، تو اس وقت موجود ہی نہ تھا، غلاموں کی بھی اولاد ہے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ یبنت طلقاء بی بی زینب کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تھیوری تھی مکے میں، پریکٹیکل کا اظہار ہوا دمشق میں۔ اب وہ جو یزید کے پٹھو ہیں، یزید کے وکیل ہیں، جو خواہ مخواہ رشتہ داریاں گھڑتے ہیں حضور کے ساتھ، ان کو حضور کا جملہ بھی یاد رکھنا چاہیے، حضور کی نواسی کا جملہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ نہ نانا نے ان کو رشتہ دار مانا تھا، نہ نواسی دمشق میں مان رہی ہے۔ یہ کون ہے جو ان کو رشتہ دار مان رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فتح مکہ میں یہ ہوا کہ پسپائی ہو گئی خاندان یزید کی، یعنی یزید کے آباء و اجداد کی، اور انہوں نے کلمہ تو پڑھا مگر بادل ناخواستہ کلمہ پڑھا۔ تو اس لیے آپ یہ فتح مکہ، ظاہر ہے کہ جب انا فتحنا لک فتح مبینہ، سورہ فتح پوری سورت ہے، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح اس میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ تو میں حیران ہوں ان دو صورتوں والی فتح کا جشن کسی مسجد میں رکھوا کے دکھائیے آپ، کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جتنا پیار خاندان یزید سے ہے اتنا خاندان رسول سے نہیں ہے۔ تو سمجھے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ وجہ ہے، اور ہم کیونکہ خاندان رسول کے وفادار ہیں اس لیے ہم آل محمد کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں اور غمی میں غمی کرتے ہیں۔ یہ ایک آدھا جشن مکمل ہو گیا۔ اب آ جائیے دوسرا حصہ جشن کا۔ یہ فتح مکہ بھی یاد رہے گی نا، 16 کو یاد رکھا کریں ان ڈیٹس کو، اور 14 کو بھی ایک ڈیٹ مس کر دی ہے ہم نے، انتظامیہ نے بھی اور میں نے بھی، اور وہ 14 جو رمضان ہے اس کو بھی ایک مخصوصی ہے، وہ حضرت مختار کی شہادت ہے، اس کو بھی منانا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ آئندہ اس کو بھی منانا، ہم نے تو جنتری میں لکھ دیا ہے الحمدللہ۔ تو ان ڈیٹس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ کل کی ڈیٹ کا جشن ختم ہو گیا، اب آج جو 17 ہے یہ یوم فتح بدر ہے، اس کا جشن میں شروع کر رہا ہوں۔ چند الفاظ، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے آج سوچا کہ میں آج بدر میں، ظاہر ہے ہر سال پڑھنا ہوتا ہے آلموسٹ، تو پھر نئی سے نئی چیز کیسے نکالی جائے، تو میں نے آج پھر اس میں ایک نئے گوشے کچھ نکالے ہیں۔ میں نے کہا آج میں امتیازات بدر پہ بات کرتا ہوں کہ وہ کون سی امتیازی خصوصیات ہیں جو بدر میں ہیں کسی اور جنگ میں نہیں۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی جنگ میں بھی 313 تھے، حجت کے انصار بھی 313 ہوں گے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یعنی وہ پہلی جنگ بھی 313 اور آخری جنگ بھی 313 ہی لڑیں گے۔ اب میں سمجھا ہوں کہ بیچ میں یہ امتیاز سمجھنا، اس جنگ بدر میں 5000 فرشتہ آیا، پچھلے سال پوری ڈیٹیل پڑی تھی جب حافظ نعرے لگا کے بے ہوش ہو رہا تھا، تو یاد ہوگا 5000
ہمیشہ آپ نے قرآن میں بھی پڑھا ہے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ، 5000 فرشتہ آیا تھا. نہ یہ فرشتے احد میں آئے، نہ یہ فرشتے خندق میں آئے، نہ یہ فرشتے تبوک میں آئے، نہ یہ فرشتے خیبر میں آئے. 84 جنگوں میں بلکہ 86 ٹوٹل جو جنگیں ہیں صرف ایک میں آئے ہیں، ایک میں فرشتے صرف ایک میں آئے ہیں. حضور بھی وہی ہے، مولا علی بھی وہی ہے، مسلمان بھی وہی ہے. کسی جنگ میں فرشتے نہیں آئے. اب میں سمجھا ہوں کہ جو آخری جنگ میرا مولا لڑے گا 313 کے ساتھ، وہ فرشتے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پہلی جنگ میں بھی آئے تھے، آخری جنگ میں بھی آئے. ٹھیک ہے جناب، بڑی بہن بڑی بہن سلامت. یہ امتیاز بدر ہے کہ اس جنگ میں 313 بھی تھے، 5000 فرشتے بھی تھے، جن میں ان فرشتوں میں جبریل ہے، ان فرشتوں میں میکائیل ہے، ان فرشتوں میں اسرافیل ہے. بس صرف اسرائیل نہیں تھے. اور ابھی خاور صاحب نے آج واقعاً بہت خوبصورت کلام لکھا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اور بھی جو ہماری کمیونٹی کے بیمار ہیں، اظہر زیدی صاحب کو بھی اللہ شفا دے، سید اصغر صاحب کو بھی شفا دے، اختر علی شاہ صاحب کو بھی شفا دے، ظفر اقبال شاہ صاحب کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے، رضا شاہ صاحب کو بھی، عباس رضا شاہ صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، سجاد شاہ صاحب کی والدہ کو، سندس چٹھا، کمل چٹھا کو. حاضرین میں، منظورین میں کوئی بھی اگر علیل ہے، اللہ تعالیٰ ان 2 جشنوں کے صدقے میں ان کو شفایاب فرمائے. اور جو بانیان جشن ہیں ان کے ہاں بھی خیر و برکت نازل ہو. اور جو دور نزدیک سے آج کے جشن میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ان 2 جشنوں سے خالی ہاتھ نہ پلٹائے. تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بدر کا جو جشن ہے، اس کی پہلی خصوصیت تو یہ ہو گئی کہ اس میں 313 تھے. کسی اور جنگ میں 313 نہ تھے. 313 ہوں گے تو آخری کے وقت ہوں گے. مگر میں ایک جو گوشہ میں نے نکالا ہے، ذرا قدر کیجیے گا اس گوشے کی. اور وہ گوشہ یہ ہے کہ میں نے کسی میں نہیں دیکھا روایت میں کہ وہ جو فرشتے آئیں گے حضرت حجت کے ساتھ وہ لڑیں گے بھی. وہ لڑیں گے نہیں. میں نے پوری ریسرچ کی ہے، وہ لڑیں گے نہیں، وہ لڑائی دیکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ بدر میں کیوں لڑے تھے؟ جہاں کوئی نہ لڑ سکے وہاں یہ لڑتے ہیں، جہاں کوئی لڑ رہا ہو وہاں مشاہدہ کرتے ہیں. لڑیں گے نہیں. جب ہمارے امام آئیں گے یہ لڑیں گے نہیں. میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ جبریل کے ہاتھ میں تلوار ہو، بالکل نہیں. وہ تو مشاہدہ کریں گے، وہ زیارت کریں گے. میں نے یہ جملہ پڑھا ہے کہ تزور الملائکۃ وجوہ اصحابہ. اصحاب حضرت حجت لڑ رہے ہوں گے اور فرشتے ان کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں. حتیٰ کہ میں نے تو یہ بھی پڑھا ہے وَيَتَكَلَّمُ مَعَهُمْ. فرشتے باقاعدہ حضرت حجت کے ساتھیوں سے بات کریں گے. بدر میں آئے ہیں، بات نہیں کی ہے، لڑے ہیں، بات نہیں کی ہے. یہاں بات بھی کریں گے. وہاں ویزیبل بھی نہ تھے، یہاں ویزیبل بھی ہوں گے. پتہ چلا حجت کی وجہ سے آنکھوں میں اتنا نور پیدا ہو جائے گا کہ جو پہلی صدی میں اصحاب کی آنکھوں میں نہ تھا وہ اصحاب حجت کی آنکھوں میں پیدا ہو جائے گا. وہ ان کو دیکھیں گے بھی باقاعدہ. ان کو اب سمجھ میں آئی بات بقیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے، کہ جو وہاں نہیں ہوا وہ یہاں ہو جائے گا. یہ ایک خصوصیت 313 والی. دوسری 5000 فرشتوں والی، اور کسی جنگ میں 5000 فرشتہ نہیں لڑا. تیسری خصوصیت خاندان یزید کے اتنے لوگ بلک میں اکٹھے کسی ایک جنگ میں نہیں مرے. حضور کی جتنی بھی غزوات اور حروب ہیں
کسی میں نہیں مرے. سب سے زیادہ جو خاندان یزید کے لوگ مرے ہیں وہ بدر میں مرے ہیں. اور مارے کس نے ہیں؟ یا علی نے مارے یا فرشتوں نے مارے. اب فرشتے تھے سارے کے سارے شبیہ علی، ہر فرشتہ علی کی شبیہ بن کے آیا تھا. علی بننا تو فرشتے کی بھی مجال نہیں، بن سکتا ہے میکسیمم تو شبیہ بن سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی مہربانی. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ سارے کے سارے آئے تھے شبیہ علی بن کے. تو کیونکہ مارے یا علی نے یا شبیہ علی نے. اب جن کے مارے جا رہے ہیں وہ کیسے پہچانے کہ یہ علی ہے یا شبیہ علی ہے؟ تو انہوں نے تو یہی سمجھا کہ سب کو علی نے مارا، تو لہذا دشمنی کسی اور کے ساتھ کیوں ہوگی؟ دشمنی علی سے ہی تو ہوگی. اور یہ جو کربلا ہے یہ احد کا بدلہ نہیں ہے، یہ خندق کا بدلہ نہیں ہے، یہ خیبر کا بدلہ نہیں ہے، یہ تبوک کا بدلہ نہیں ہے، یہ فتح مکہ کا بدلہ نہیں ہے، یہ فتح بدر کا بدلہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سمجھ میں آئی آپ کو خصوصیت، امتیاز سمجھ میں آ گیا بدر کا کربلا سے کیا ریلیشن ہے. تبھی تو یزید نے اشعار پڑھتے وقت احد کا ذکر نہ کیا، خندق کا نہ کیا. یا لیتا اشیاخی بے بدر شاہدو جزع الخزرج وقع الاصل. اے کاش میرے بدر کے بزرگ رشتہ دار آج زندہ ہوتے تو وہ سمجھ لیتے کہ ہم نے بدلہ لے لیا. یہی کاش کا جملہ بتاتا ہے کہ اس خاندان نے کبھی دل سے کلمہ نہ پڑھا تھا. ملاحظہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ بدر میں جو مارے گئے ہیں، اچھا یہ آج ذرا سن لیجئے کہ بدر میں 36 مارے اکیلے علی نے، 34 مارے 5313 نے مل کر. تو 313 اصحاب رسول 5000 فرشتوں کے ساتھ مل کے اگر علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایک اونٹ چرانے والا علی کے مقابل پہ کیسے آئے؟ شاہ جی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. فاتح خندق فاتح خیبر، فاتح خندق فاتح خیبر، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. تو اب آخری دو باتیں سن لیں. یہ خصوصیت دیکھیں کہ کوئی اور ایسی جنگ نہیں ہے جس میں یہ خصوصیت ہو. اس بدر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ابو جہل بھی اس میں مارا گیا. یعنی جو ابو جہل کا بھی سر کاٹ دے اسے بدر کہتے. اور پھر خاندان یزید میں ایک تو شیبہ مارا گیا. شیبہ اور عتبہ یہ دونوں بھائی تھے. شیبہ بھی لکھا ہے، شیبہ بھی، دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے. شیبہ بھی جائز ہے، شیبہ بھی، دونوں اس کی قرات اس کی موجود ہے. جو عتبہ تھا وہ نانا تھا معاویہ کا، اور شیبہ ظاہر ہے کہ اس کا بھائی تھا، نانا کا بھائی تھا. اور جو ولید تھا وہ بھی مارا گیا. جو ماموں تھا معاویہ کا، اور ولید کی بہن تھی ہند جس نے حمزہ کا جگر چبایا تھا.
حنزلہ بھی مارا گیا. حنزلہ سگا بھائی تھا معاویہ کا. بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا, یہیں پہ آج روک رہا ہوں. دو بھی نہیں بلکہ ایک ہی بات پڑھتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کو اس جنگ پہ اور اس مارنے پہ اتنا فخر تھا کہ مولا نے باقاعدہ بقلم خود خط لکھا معاویہ کو, اور وہ خط نہج البلاغہ میں موجود ہے. فعلم ثم علم یا معاویہ فإنی قاتل جدک وخالک واخیک. سن لے, دیکھ لے, پڑھ لے معاویہ, میں ہی تیرے نانا کا قاتل ہوں. کوئی فرشتہ نہیں ہے, میں ہوں. اللہ اکبر. کوئی صحابی نہیں ہے, میں ہوں. لوگ دشمنی چھپاتے ہیں, علی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں, اس لیے کہ علی کی دشمنی اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے ہے. اپنی دشمنیاں چھپائی جاتی ہیں, جو اللہ کے لیے دشمنی ہوتی ہے وہ تو دکھائی جاتی ہے. فإنی قاتل جدک, میں نے تیرے نانا کو مارا ہے, میں نے تیرے نانا کے بھائی کو مارا ہے, میں نے تیرے ماموں کو مارا ہے, میں نے تیرے بھائی کو مارا ہے. یہ کوئی نہیں کہتا. لوگ 302 سے بچتے ہیں. علی کہتے ہیں مجھ پہ آؤ, لاگو کرو, اس لیے کہ میں نے تو جو کام کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے. میری اپنی اس میں کوئی ول شامل ہی نہیں, اس لیے کہ چہرہ ہے تو وجہ اللہ ہے, ہاتھ ہے تو ید اللہ ہے, پہلو ہے تو جنب اللہ ہے, زبان ہے تو لسان اللہ ہے, آنکھ ہے تو عین اللہ ہے. 302 اللہ پہ قائم کرو, علی پہ قائم نہ کرو. ثم علم یا معاویہ فإنی قاتل جدک وخالک واخیک. اب جملہ اگلا ہے بڑا عجیب, یہ ذرا آپ ڈونیشن دے لیں تو میں بس زحمت آپ کی تمام کروں. آج آپ نے نماز وحشت قبر بھی پڑھنی ہے ذاکرہ زرینہ بانو کے لیے. آج انشاءاللہ مغرب کے بعد تمام حضرات یاد رکھیے گا. تو ہاں حاجی صاحب شروع کر دیں. اس کے بعد والا جو جملہ ہے شاہ جی میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, کیا فصاحت و بلاغت ہے میرے مولا کی, اور کیا شجاعت ہے. فرماتے ہیں وَالسَّيْفُ الَّذِي قَتَلْتُهُمْ بِهِ مَعِي. معاویہ میں خط لکھ رہا ہوں تجھے, جس تلوار سے میں نے تیرے پیاروں کی گردنیں کاٹی تھی اسے زنگ بھی نہیں لگا, علی بوڑھا بھی نہیں ہوا. اس نے لکھا تھا خط کہ میرے پاس آرمی ہے بہت زیادہ, آپ میرے مقابل پہ آنا تو سوچ کے آنا. امام نے جواب میں یہ لکھا کہ جس تلوار سے میں نے تیرے پیاروں کی گردنیں اڑائی تھیں وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے. میرے ایک شاگرد ہیں, انہوں نے کہا آغا صاحب آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ زنگ نہیں لگا اور علی بوڑھا نہیں ہوا, اس میں تو جملہ نہیں ہے. تو پھر میں آج بتا دیتا ہوں تاکہ وہ شاگرد میرے بھی راضی ہو جائیں. اصل میں جو بہادر ہوتا ہے زنگ آلود تلوار کو اپنے ساتھ رکھنا عیب سمجھتا ہے. تو میں نے علی جیسا مجاہد اپنے ساتھ زنگ والی تلوار رکھے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو تلوار تھی یہ ذوالفقار نہ تھی کہ کوئی یہ کہے کہ برکت ادھر کی ہے, یہ دست حیدر کی برکت ہے. دست حیدر میں جو ویپن آئے وہ ذوالفقار کی طرح ہو جاتا ہے. اور اب یہ میں نے کہاں سے کہا علی بوڑھا نہیں ہوا, تو سن لیجئے فَفَعَلْ مَا شِئْتَ. معاویہ جو تیرے دل میں آئے کر گزر, جیسا حملہ کرنا ہے کر,
جہاں سے آرمی منگوانی ہے منگوا، ستجدونی بطالن، علی کو ہمیشہ جوان پائے گا۔ آگے پڑھیں تو سمجھ آئے نا، تنقید کی نظر سے نہ سنیں، ریسرچ کی نظر سے سنیں۔ ستجدونی بطالن، مجھے پائے گا جوان مجاہد، بہادر، نیرو والا، طاقت والا، پاور والا۔ اقاتلو کل جبار عنید، یہ نہ سمجھنا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج بھی میرے پاس وہی طاقت ہے جس سے تیرے نانا کو مارا تھا۔ تو کوئی جبار لے آ، ظالم لے آ، پھر حیدر کی طاقت کا اندازہ کر۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطم بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین۔ معبود اس توسل کو قبول فرما، فتح مکہ اور فتح بدر کے جشن کو ہمارے بانیان جشن کے لیے باعث خیر قرار دے، ان کے اور ہمارے سب کے مرحومین کے لیے باعث مغفرت قرار دے، ہماری ریسٹ آف دا لائف کے لیے باعث نجات قرار دے، منظورین کو شفا یاب فرما، مذکورین کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما، ہم سب کو عشق ولایت علی عطا فرما، دشمنان علی سے برات کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، امام العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع